बारूद के बदले हाथों में आ जाए किताब तो अच्छा हो, ए काश हमारी आंखों का 21वां ख्वाब तो अच्छा हो। दुनिया अदब के मोतबर तरीन मुहक्किक, मुवर्रिख, लुगत निगार, मुतरज्जिम और मुदीर डॉक्टर जमील जालबी के नाम से मौसूम डॉक्टर जमील जालबी रिसर्च लाइब्रेरी जामिया कराची में नादिर व नायाब कुतुब का एक खजाना। यहाँ मौजूद 1 लाख से जायद किताबें जदीद तरीन खतूत पर महफूज की जा रही हैं। कीमती और तारीखी नुस्खे, अहम खतूत, रसाइल, जराइद और तहकीकी मवाद का सरचश्मा ये नाबग़े रोजगार कुतुब खाना कई हवालों से अपनी मिसाल आप है। निस्फ सदी से जायद पर मुश्तमिल डॉक्टर जमील जालबी की ज़ाती किताबों का ये ज़ख़ीरा जमील जालबी फाउंडेशन ने तोहफ़तन जामिया कराची के सुपुर्द किया है। इनके फर्जंद डॉक्टर खावर जमील ने लाइब्रेरी के क़याम का ये सफ़र 6 सालों में मुकम्मल किया। मुझे बाहर से किसी मुल्क की लाइब्रेरी वाले इदारे ने अप्रोच किया। उन्होंने कहा ये सारे के सारा कुतुब खाना हम ख़रीदना चाहते हैं। हंसते हुए माजरत कर ली। मैंने कहा नहीं, मैं अपने वालिद का नाम बेचूंगा नहीं और मैं ये नहीं दे सकूँगा। डॉक्टर जमील जालबी रिसर्च लाइब्रेरी अपने महल वकूअ और असर पजीरी के एतबार से शहर के किताब दोस्तों की हिस्से मुताला को जिला बख्शने में मरकजी किरदार अदा करने जा रही है। डॉक्टर जमील जालबी साहब की जो ज़ाती ज़ख़ीरा है उसमें इस कदर नारंगी है, उन्होंने किताबें हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पे, कोई मौजू ऐसा नहीं है जिस पर कोई किताब मौजूद न हो। जमील जालबी साहब ने जो ज़िंदगी भर इतनी कीमती किताबें जमा की हैं वो उनके जाने के बाद कारआमद साबित हों। ऐसा ना हो कि वो बस बुक शेल्फ में रखी रहें। जालबी साहब एक बड़े स्कॉलर के तौर पर हमारे लिए एक मिसाल थे कि जिस तरह के काम उन्होंने किए और उनकी जो ज़िंदगी थी उस ज़िंदगी से हटकर उन्होंने जो इल्मी और अदबी खिदमत अंजाम दी वो भी हमारे पेश नज़र थी कि पेशा वराना ज़िंदगी उनकी कुछ और थी लेकिन इल्मी ज़िंदगी कुछ और थी और हम इल्मी ज़िंदगी से मंसूब रहे। जालबी साहब से मेरे 20 साल की रफ़ाकत थी। मैंने एक दफ़ा उनसे कहा कि मुझे अपनी लाइब्रेरी दिखा दें, तो उन्होंने मुझे ले जाके अपने बंगले में ऊपर छत पे जो उन्होंने बड़ा एक हॉल बनाया था वहाँ ख़ुद ले गए, मुझे अपनी किताबें दिखाई। माशाल्लाह बहुत ज़ख़ीम किताब में बहुत मुख्तलिफ़ और वाकई मौज़ूआत पे किताबें थीं। इस लाइब्रेरी के क़याम में किन मुश्किलात का सामना रहा, वसाइल की दस्तयाबी को कैसे मुमकिन बनाया गया और लफ्ज़ की हुर्मत को एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल रखने का अमल कैसे जारी रहा, इससे क़तई नज़र आज ये लाइब्रेरी मुल्क भर में तहकीक के तलबा की रहनुमाई का बड़ा ज़रिया बन रही है। वाइस चांसलर कराची यूनिवर्सिटी थे डॉक्टर टेसर, उनको मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा कि ये अब बाकी किताबें तो मैं सारी की सारी किताबें डोनेट करना चाहता हूँ कराची यूनिवर्सिटी को। उन्होंने फिर एक टीम भेजी जिस उन्होंने विज़िट किया पूरी लाइब्रेरी का और उसके बाद उन्होंने जब रिपोर्ट दी उसमें यह था कि किताबें इतनी हैं कि अगर इसको मौजूदा लाइब्रेरी का एक फ्लोर भी दे देंगे उसमें नहीं आएंगी। उनकी नौजवानी के दौर से जो किताबें जमा होनी शुरू हुई थी उनके पुख्ता उम्र का होने तक एक बड़ा कुतुबखाना उनका घर में बन गया। तो जो उनका पुराना घर था नॉर्थ नादबाग का, उसमें 2 कमरे मुस्तकिल ऐसे थे कि जो किताबों से भरे हुए थे। अच्छा, उनकी ख्वाहिश ये थी कि ये किताब या तो किसी अदारे को दे दी जाए, मगर मसला ये था कि यहाँ कोई भी अदारा इतना बड़ा ज़ख़ीरा लेने को एक तरह से तैयार नहीं था क्योंकि उसके लिए एक जगह चाहिए थी। छोटी जगह में तो ये लाइब्रेरी आ नहीं सकती थी। खैर फिर हुआ ये कि उनकी फिर ख्वाहिश हुई कि हम जामिया कराची में ये लाइब्रेरी कायम करवा दें। धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। या नहीं आ सकती तो वाइस चांसलर ने फिर ये पेपर ले गए सिंडिकेट के अंदर। सिंडिकेट ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि मेन लाइब्रेरी के साथ एक ज़मीन कतई अराज़ी दे दी जाए और वहाँ डॉक्टर जमील जालबी रिसर्च लाइब्रेरी बनाई। 14 अगस्त सन 2016 को इस लाइब्रेरी का संग बुनियाद रखा गया तो पीराना साली के बावजूद डॉक्टर जमील जालबी ने अपने दस्ते मुबारक से ये फरीज़ा अंजाम दिया। हमारी जो साइट थी वो मेन लाइब्रेरी कराची यूनिवर्सिटी में उसके बराबर में थी, तो ज़रूरी था कि हम कराची यूनिवर्सिटी के मास्टर प्लान उसकी बिल्डिंग्स को समझें। तो जब हमने उसकी स्टडी की है तो वो एक फ्रेंच आर्किटेक्ट माइकल एकोशार्ड ने डिज़ाइन की है, तो हमने उनके सारे प्रिंसिपल्स आर्किटेक्चर के स्टडी किए। जैसे वो अगर पंच्ड विंडोज़ देते हैं, रैम्प से बिल्डिंग्स को कनेक्ट करते हैं, कैंटिलीवर्ड मासेस देते हैं, तो हमने वही सारे एलिमेंट्स को अपनी बिल्डिंग में इनकॉर्पोरेट किया, अपने स्केल के लिहाज से किया
تاکہ جب ہماری بلڈنگ کمپلیٹ ہوئی ہے تو وہ آپ کے برابر والی بلڈنگ سے ریلیٹ کر رہی ہے اور آؤٹ آف پلیس نہ لگے. قبروں میں نہیں ہم کو کتابوں میں اتارو، ہم لوگ محبت کی کہانی میں مرے ہیں. جالوی صاحب کو جو ذوق اور شوق تھا کتاب سے، اس سے یہی ایک توقع ہو سکتی تھی کہ اس کا ایک انجام یہی ہوگا. ان کے ذوق اور شوق کا کتابیں تو جمع کرتے رہے، مستقل ان کا ایک کتب خانہ رہا جس سے ہم سب استفادہ کرتے تھے. اور ان کی ایک عادت یہ تھی کتاب خریدتے رہتے تھے، ضرورت کی کتابیں خریدتی اور پھر بے شمار کتابیں ان کو تحفے میں ملتی تھیں. 14 اگست 2021 کو سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ ایک بار پھر اپنی پوری کابینہ کے ہمراہ اس کا افتتاح کرنے کے لیے آئے. لائبریری کی خوش قسمتی یہ بھی ہے کہ جہاں جالوی صاحب کا ذخیرہ اس میں جمع ہو رہا ہے، اس کے میں ایک اور بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ جالوی صاحب کے فرزند ڈاکٹر خاور جمیل ہیں، جن کا ذوق بھی، وہ بھی پی ایچ ڈی ہیں اور ان کا بھی ذوق اور شوق لکھنے پڑھنے کا رہا ہے. تو جالوی صاحب کی لائبریری کے لیے انہوں نے عملی اقدام اٹھا. اور جالوی صاحب تو کچھ کر نہیں سکتے اپنی ضعیفی کی وجہ سے، لیکن ڈاکٹر خاور جمیل صاحب نے ایک بہت بڑا کام یہ کیا کہ ایک منصوبہ بنایا کہ ان کا سارا ذخیرہ کتب کو ایک لائبریری میں منتقل کیا جائے، ایک لائبریری کو اس کی بنیاد پر تشکیل دیا جائے اور پھر اس کو فروغ دیا جائے. تو چنانچہ اس سلسلے میں وہ کامیاب ہوئے. ڈاکٹر جمیل جالوی صاحب میرے جیسے نانا لگتے تھے اور میرے لیے بڑی ہی آنر کی بات ہے کہ مجھے اپرچونیٹی ملی کہ میں ان کے لیے ڈیزائن کر سکوں. اور اس میں جیسے بہت سارے اور لوگوں کا ایک جوائنٹ ایفرٹ رہا ہے، جیسے خاور جمیل صاحب، اکبر جمیل صاحب، کمیٹی ممبرز، تو سب کا جو ایک مل کے انپٹ تھا وہ اینڈ میں ہم نے اس کو انکارپوریٹ کیا ہے. اور بہت ہی اچھی انٹینشن سے ہم نے یہ لائبریری بنائی ہے اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ اس کو آگے بھی فیوچر میں ایک ایز اے یوزفل ریسورس یوز کیا جائے گا. ڈاکٹر جمیل جالوی ریسرچ لائبریری کی خصوصیت صرف یہی نہیں ہے کہ یہاں ہر موضوع پر متنوع کتب کی بہت بڑی تعداد موجود ہے، بلکہ یہ کتابیں لائبریری سائنس کے مروجہ اصولوں کو مد نظر رکھ کر ترتیب بھی دی جا رہی ہے. خوش قسمتی سے ان کے اپنے ہی خاندان میں کچھ ایسے افراد بھی ہیں کہ جو اس کا نقشہ بھی انہوں نے بنایا، اس کے تعمیرات کے لیے بھی جو جستجو کوشش ہونی چاہیے تھی وہ بھی انہوں نے کی، اور ایک بہترین نقشہ بن گیا اس لائبریری کا اور ایک منصوبہ سامنے ہمارے ہے. ہم نے اپنی بلڈنگ کے جو بلاکس ہیں ان کو 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا ہے. ایک آپ کا ایڈمن بلاک بنتا ہے جو کہ انٹرنس ڈیفائن کرتا ہے، سیمینار ہال ہے جو کہ 75 to 80 لوگوں کی سیٹنگ ہے اور ایونٹس ہوسٹ کر رہا ہے، اور پھر آپ کی مین لائبریری کا بلاک ہے جو کہ گراؤنڈ پلس 1 کا اسٹرکچر ہے. اس میں ڈبل ہائٹ ریسیپشن آ جاتا ہے، بک سٹیکس ہیں جس میں آپ کے 1 لاکھ بکس رکھنے کی گنجائش ہے، ریڈنگ ایریا بنا ہوا ہے، ڈاکیومنٹیشن روم، آڈیو ویژول روم، چیف لائبریرین اور کافی سارے سپورٹ رومز ہیں. پھر ہم نے ڈیٹیلز کا خاص خیال کیا ہے، وینٹیلیشن کا، نیچرل لائٹ کا. ہم نے اپنی لائبریری کی بلڈنگ کو تھوڑا روڈ سے پیچھے رکھا ہے تاکہ آواز اور شور کم ہو. اپنی لائبریری کی بلڈنگ کو 7 فیٹ اوپر رکھا ہوا ہے تاکہ نیچے اگر کورٹ یارڈ میں کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو وہ ریڈرز کو ڈسٹرب نہ کرے. اور ایک سینٹر میں کورٹ یارڈ بنا دیا تاکہ ایک اس میں ویو اچھا ملے، ایک اوپن اسپیس ہو. تو یہ ساری سوچ تھی اس کو ڈیزائن کرنے کے پیچھے. بہت کشادہ لائبریری ہے، بہت روشن اور ہوادار ہے، اور اس میں کتابوں کے رکھنے کے لیے بھی کافی گنجائش ہے. اس کا جو پلاٹ ایریا ہے وہ 3000 اسکوائر یارڈز کا ہے، اور اس میں جو ہمارا بلٹ ایریا ہے جو تینوں ہمارے ایڈمن، سیمینار اور بلڈنگ کو ملاتے ہیں مین لائبریری کو، تو 15000 اسکوائر فیٹ پہ بنا ہوا ہے. بیگم نسیم شاہین ان کے عموماً ان کے ہمراہ رہی ہیں، زیادہ تر یعنی 75% پروگراموں میں وہ موجود ہوتی تھی اور بڑے دلچسپی سے پروگرام کو سنتی بھی تھیں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کرتی تھیں. تو میں یہ ٹریبیوٹ دوں گی بیگم نسیم شاہین کو کہ انہوں نے ایسا ماحول پیدا کیا جس کی وجہ سے جمیل جالوی صاحب نے کتب خانہ کو ترتیب بہت اچھی دی. لائبریری میں موجود نسیم شاہین آڈیٹوریم علمی اور ادبی تقریبات کے حوالے سے کم وقت میں بڑی خدمات انجام دینا شروع کر چکا ہے. اس لائبریری میں ایک سیمینار ہال بنایا ہے نسیم شاہین کے نام سے. نسیم شاہین میری والدہ کا نام ہے، ان کے نام کے اوپر سیمینار ہال ہے. سر نوشابہ صدیقی صاحبہ اس کی انچارج ہیں، جو ہر مہینے کم سے کم 1 یا 2 تقریب کرتی ہیں جو لٹریری ہوتی ہیں، پڑھے لکھے لوگوں کا تعلق ہوتا ہے جس سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں لکھنے پڑھنے کے ماحول سے، وہ واپس وہاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. یعنی ادیبوں کے ساتھ شام ہوتی ہے، وہ ایک تقریب ہوتی ہے، کسی کتابوں کے اوپر بات ہوتی ہے، اہم یونیورسٹی سے متعلق لوگ اگر پروفیسرز ہوتے ہیں ان کے حوالے سے تقریب ہوتی ہے. ایک وہ ریگولر فیچر ہمارا. لائبریری تو بہت ساری ہوتی ہیں لیکن بہت کم لائبریری ایسی ہوتی ہیں جن کے ساتھ ایک آڈیٹوریم بھی ہو. ہم نے یہاں آڈیٹوریم اس لیے تعمیر کیا
کہ یہاں ہم مختلف کتابوں کی تقریب رونمائی کریں، مختلف اہم شخصیات کو یہاں بلائیں، ان کے ساتھ کچھ وقت گزاریں. اور خوش قسمتی سے چونکہ یہ کراچی یونیورسٹی میں یہ لائبریری موجود ہے، سو یہاں کے طالب علموں کے لیے یہ بہت اہم ہے کہ ہم جو بھی پروگرام کرتے ہیں اس میں طالب علموں کو یہاں بلاتے ہیں. ان کی لائبریری گھر پہ تھی تب بھی بہت سے اسکالرس آتے تھے اور وہ ہر ایک کی مدد کرتے تھے. اب یہ ماشاءاللہ یہاں بن گئی ہے اور اس میں نہ صرف اردو ادبیات پہ بہت بقی کتابیں ہیں، دیگر موضوعات پہ بھی ہیں، انگلش میں ہیں، عربی میں ہیں، فارسی میں ہیں، سندھی میں ہیں، مگر اردو کا ذخیرہ بہت بڑا ہے. جامعہ کراچی کے احاطے میں موجود یہ لائبریری پی ایچ ڈی اور ایم فل کے طلباء کی تحقیقی ضروریات کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے کی اہلیت رکھتی ہے. پہلی ریسرچ لائبریری ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں جو پی ایچ ڈی، ایم فل، پوسٹ ڈاکٹریٹس والے یا جو کسی ریفرنس کے لیے کسی استاد کو ضرورت پڑتی ہے. تو اس کے اندر اردو ادب بھی ہے، انگلش لٹریچر کی بھی کتابیں ہیں، دنیا کی کافی لینگویج کے اندر اس میں چیزیں موجود ہیں. کی تقریباً 2-3 ہزار کتابیں ایسی ہیں جو دستخط شدہ ہیں، لوگوں نے ان کو تحفتاً دی ہیں، اور اس میں جو آٹوگراف ہے وہ بہت اہم ہے. انہوں نے لکھا کیا ہے، کیسے مخاطب کیا ہے، کس تاریخ کو لکھا گیا. جب کتابوں سے میری بات نہیں ہوتی ہے تب میری رات نہیں ہوتی ہے. تو اس میں مختلف کتابیں، نامور خواتین کے خطوط ڈاکٹر جمیل جالبی کے نام، وہ ہے مشاہد کے خطوط، انٹرویوز، اس کے اوپر مشتمل ہے. اب اس کے اندر عصمت چغتائی ہیں اور اس کے علاوہ جمیلہ ہاشمی ہیں، قرۃ العین حیدر ہیں. جتنے نامور پاکستان سب کانٹیننٹ کی خواتین تھیں ان کے خطوط کی الگ ہی کتابیں، دوسرے خطوط کے اوپر الگ مشتمل کتابیں. تو یہ اس طرح کی کتابیں ہم اس وقت تک 12 کتابیں آل ٹوگیدر شائع کر چکے. میں نے ایسا کوئی شخص نہیں دیکھا جس نے خطوط کو ترتیب دیا ہو اور لفافے کے ساتھ کلپ کیے ہوئے لفافے ہیں جس پہ پتہ لکھا ہوا ہے. اب اس سے ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ خط کہاں سے بھیجا گیا تھا، اس وقت ان کا قیام کہاں تھا، کس کو مخاطب کیا ہے اور وہ ان کا کون لگتا تھا. اب قرۃ العین حیدر ایک نام ہے ادب کا، وہ ان کو لکھ رہی ہیں کہ یہ میں نے اپنے خاندان کی سائنوپسس بنائی ہے، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اس میں کہاں کہاں اصلاح کی ضرورت ہے. امریکہ، جاپان یا حیدرآباد دکن سمیت دنیا کی بڑی بڑی لائبریریز سے ڈاکٹر جمیل جالبی ریسرچ سینٹر کا موازنہ کرنا شاید فی الحال قبل از وقت ہو، مگر آنے والے دنوں میں کتابوں کا یہ مرکز دنیا میں اپنا منفرد مقام بنانے کے لیے بالکل تیار ہے. آج کل اس مرحلے سے یہ لائبریری گزر رہی ہے کہ اس میں کتابیں جمع کر دی گئی ہیں اور ان کی ترتیب بھی ہو گئی ہے بڑی حد تک، لیکن جو سائنسی انداز کی ترتیب ہونی چاہیے اور اس کے کیٹلاگ بننے ہیں، اس کی درجہ بندی کے لیے منصوبہ ہونا ہے اور کلاسیفیکیشن وغیرہ جو لائبریری کے تقاضے ہوتے ہیں ان تقاضوں کے تحت اب کام ہو رہا ہے. تو گریجولی اس کو دنیا کی ماڈرن لائبریریز میں سے ایک بنانے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. چلے جاؤ ساری کتابیں آن لائن کر دیں گے تاکہ آسانی سے سب کو پتہ ہو کون کون سی چیزیں یہاں موجود ہیں. جو منگوانا چاہے، ریسرچ کرنا چاہے، ریفرنس پوچھنا چاہے تو ملنے میں آسانی ہو. لائبریری کا انتظام چلانے کے لیے بھی ملک کے ممتاز اسکالرز اور محققین کی ایک مستند ٹیم شبانہ روز مصروف عمل ہے. تو ہمارا منصوبہ یہ ہے کہ اس لائبریری کی فہرستیں مرتب ہوں اور وضاحتی فہرستیں بھی مرتب ہوں اور وہ شائع بھی ہوں اور وہ انٹرنیٹ پر بھی جاری ہوں تاکہ ساری دنیا میں اس کی جو ذخائر ہیں وہ وہاں تک پہنچے اور وہ ان سے استفادہ کر سکے. ڈاکٹر جمیل جالبی ریسرچ سینٹر کے بینر تلے ایک شعبہ تصنیف بھی کار فرما ہے جہاں کتابوں کی اشاعت کا سلسلہ جاری ہے. ہم مسلسل پچھلے 1 سال سے 1.5 سال سے کتابیں ڈاکٹر جمیل جالبی ریسرچ لائبریری کے تحت شائع کر رہے ہیں اور یہ ایک بڑی بات ہے. مختصر عرصے میں 12 کتابیں ہم شائع کر چکے ہیں. انتظامی کمیٹی میں شامل ماہرین ڈاکٹر جمیل جالبی کی تحقیقی سفر میں قدم قدم پر ان کے ساتھ رہے ہیں اور اس مشن کو ڈاکٹر صاحب کی فکر کے مطابق آگے بڑھا رہے ہیں. کیونکہ میں پورا مکمل طور پہ اپنی دوسری مصروفیات کی وجہ سے اس کو ٹائم نہیں دے سک رہا ہوں. اس سے جب یہاں سے فارغ ہو جاؤں گا تو فل ٹائم جب اس میں انوالو ہوں گا تو مجھے یہاں سے رسالہ نئے دور پہلے نکلتا تھا اس کا اجرا کروں گا. ادبی رسالہ میگزین وہ دوبارہ شائع کیا جائے گا. مختلف پاکستان کی اتنی یونیورسٹیز ہیں، اردو ڈپارٹمنٹس کے بچوں کو جو اس میں ٹاپ کر رہے ہیں تو ان کو گولڈ میڈل
दिया जाएगा, इनके नाम से इजरा किया जाएगा, ये प्लान्स के अंदर शामिल है। अब ये आखिरी मरहला इसका जो है ये कैटलॉगिंग साइजी है, उसके बाद इंशाल्लाह ताला ये आवाम के लिए खोल दी जाएगी और आवाम के लिए, तालिब इल्मों के लिए जाहिर बात है वो इससे भरपूर इस्तेफादा करेंगे, क्योंकि हमारी उम्र भी इसी से इस्तेफादा करते हुए गुजर रही है। तो जालवी साहब सिर्फ वाइस चांसलर नहीं थे, वो सिर्फ मुहक्किक नहीं थे, वो लोगों की शख्सियतें बना गए। इस लाइब्रेरी के क़याम से जो एक उम्मीद बंधी थी वो उम्मीद पूरी हो रही है और ये लाइब्रेरी कायम हो चुकी है और इसका फ़रोग़ जारी है। डॉक्टर जमील जालवी फाउंडेशन का इंतज़ाम डॉक्टर साहब की फैमिली ने अपने हाथ में रखा हुआ है और ये कुतुब खाना किसी माली मनफ़ियत की सोच से बालातर सिर्फ सदका जारिया की नीयत से कायम किया गया है। ये काविश है, पर सदका जारिया, इंशाल्लाह लोग इसको फ़ायदा उठाएँ और कोशिश इसको हो रही है अच्छे से अच्छे और बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। इस शहर में कितने चेहरे थे, कुछ याद नहीं, सब भूल गए। एक शख्स किताबों जैसा था, वो शख्स ज़बानी याद हुआ।